अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट। मैं तौसीफ रथिर और मेरे साथ आज मौजूद है एडवोकेट अब्दुल मजीद मीर, जिन्होंने हाल ही में पीडीपी ज्वाइन किया। पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने 25 साल के बाद फिर से सियासत में फिर से अपना कदम रखा। पहले थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे ये पॉलिटिकल कैरियर कब से आपका स्टार्ट हुआ, फिर क्या वजूहात रही कि बीच में छोड़ना पड़ा और अब फिर से आपने सियासत में कदम रखा। मेरा पॉलिटिकल कैरियर करीब 1983 से शुरू हुआ है। 1983 में मैं अछबल नोटिफाइड एरिया कमेटी का चेयरमैन था। यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ का था मैं 83 में। तब से शुरू हुआ और पहुँचते पहुँचते हम पहुँच गए 96 में। 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने मुझे मैंडेट दिया हल्के इंतखाब शांगस के लिए, तो मैंने लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है मैं कामयाब हो गया। तो 96 के बाद 2002 का इलेक्शन आया तो उसमें मैं हार गया। तो उसके बाद 2008 तक करीब मैं एक्टिव था। 2008 के बाद कुछ ऐसे हालात हुए कि सियासत से थोड़ी रग़बत कम हो गई। तो अब जब हालात ऐसे बने 5 अगस्त 2019 में ऐसे हालात बने कि हमारा सब कुछ छिन गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा झंडा, हमारे हुकूक 370, 35A, और एक ऐसा माहौल बना, खौफ हिरास का माहौल बना, कोई बात नहीं कर पाता था। तो मैं भी इन हालात को देखते रहा, जैसे बाकी लोग देख रहे थे मैं भी देखता रहा। तो इस दौरान मुझे लगा कि इतना खौफ तारी हुआ। खौफ का तारी होना तो यकीनन ज़ाहिर ही था, क्योंकि जिस वक्त इन्होंने डिसीजन ले लिया आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का, तो उस वक्त यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ थे, उनको यहाँ से भगाया। बाहर के लेबरर्स थे, उनको भगाया। यात्रा के लिए आए थे लोग, मेरे ख्याल में पहली बार सरकार की तरफ से यात्रा को रोका गया। तो एक खौफ होना तो लाजमी था और उसके साथ साथ पता नहीं कितनी तादाद में फोर्सेस को यहाँ दोबारा तैनात किया गया, जहाज़ों में लाया गया। तो कुदरती बात है, एक खौफ का माहौल तारी हो गया। और उससे बढ़कर फिर ये कि बहुत पकड़ दकड़, बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया। इवन मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस जो यहाँ पर हिंदुस्तान की वकालत कर रहे थे, इवन साबिका चीफ मिनिस्टर्स, फारूक साहब जैसे कदावर लीडर मेन स्ट्रीम के, फिर महबूबा जी, फिर उमर अब्दुल्ला साहब, और कई सारे लीडरों को घर में या नज़रबंद रखा गया या जेल पहुंचा दिया गया। तो एक खौफ का माहौल पैदा हो गया। उस खौफ के माहौल के दौरान फिर मैंने ये देखा कि सब खामोश हो गई, सब ज़बानें खामोश हो गई। तो मैंने देखा कि महबूबा जी ने जेल में रहकर अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करके बात करनी शुरू की, आवाज़ उठानी शुरू की। और फिर जब वो रिहा हो गई तो उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ बात करनी शुरू की। तब तक भी लोगों ने बात की, किसी ने इलेक्शन का कहा, किसी ने 4G का कहा, किसी ने क्या कहते हैं स्टेटहुड का कहा। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कश्मीरी ने सरेंडर किया, अब ये 370 की बात करता ही नहीं है, अब ये 35A की बात करता ही नहीं है। लेकिन जब महबूबा जी निकली तो उन्होंने बड़े ज़ोरदार तरीके से ये आवाज़ उठाई कि नहीं, इलेक्शन हमारे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, इसी तरह स्टेटहुड हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि जो हमसे छीना गया वो आप हमें वापस दे दीजिए। तो आहिस्ता आहिस्ता और लोगों ने भी फिर बात करना शुरू की। तो इस चीज़ ने मुझे, ये भी एक वजह थी कि मुझे लगा कि मुझे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। इस आवाज़ के साथ अपनी छोटी सी आवाज़, मध्यम सी आवाज़ अगर मैं मिला सकूं तो मैंने मिलाने की कोशिश की। सर, जब आर्टिकल 370 यहाँ से रिवोक किया गया
اس کے بعد اس سے پہلے یہاں کی جتنی ریجنل پولیٹیکل پارٹیاں تھیں، چاہے نیشنل کانفرنس کی بات کریں، ہم پی ڈی پی کی بات کریں، نیشنل کانفرنس کا آرٹیکل نیشنل کانفرنس آٹونومی کو لے کے سیاست کر رہے تھے، یا پی ڈی پی کی ہم بات کریں تو وہ سیلف رول یا افسفا کی باتیں کر رہی ہے. تو اب سارا کچھ تبدیل ہو گیا جموں کشمیر میں. اب اگر آگے الیکشنز آئیں گے تو کیا مینیفیسٹو رہے گا پارٹیوں کا؟ کیونکہ لوگوں کے سامنے تو جانا ہے، لوگوں میں کافی غصہ بھی ہے یہاں کی ریجنل سیاست سے. ریجنل پارٹیوں کو اس کے بغیر کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں. ان کو ان کے مینیفیسٹو میں، ان کے ایجنڈے میں، بلکہ یہ کنوکشن بننا چاہے ریجنل پارٹیز کا کہ 370 کی واپسی، 35A کی بحالی، کانسٹیٹیوشن کی بحالی، یہ تو مینیفیسٹو رکھنا ہی پڑے گا. کیونکہ ہمارے نزدیک، جہاں تک میں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو سمجھا، ہمارے نزدیک الیکشن کوئی اہمیت نہیں رکھتے، یا ایون خالی اسٹیٹ ہوڈ کوئی اہمیت نہیں رکھتی جب تک 370 کی واپسی نہ ہو، 35A کی واپسی نہ ہو، تب تک الیکشن وغیرہ. کیونکہ الیکشن پہلے بھی ہو گئے، الیکشن ہوتے رہیں گے، لیکن بیسک مسئلہ جو سینٹیمنٹ یہاں پہ پہلے ہی تھا، ایلینیشن پہلے ہی تھی، اس چیز نے اس ایلینیشن کو اور زیادہ بڑھایا. اس چیز نے لوگوں کو بہت زیادہ دور کیا ہندوستان سے، ملک سے بہت دور کیا. اور یہ صرف میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ حال ہی میں پرائم منسٹر آف انڈیا نے بھی یہ مانا کہ دل کی دوری ہے، دلوں کی دوری ہے اور دہلی سے دوری ہے. تو انہوں نے یہ کہا بھی کہ میں اس دوری کو کم کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی تک ایسا کوئی قدم اٹھایا نہیں گیا، کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر نہیں ہوا جس سے یہ لگتا کہ انہوں نے کہا وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. عمل ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور عمل کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ یہ دوریاں کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کرو گے، یہاں کی پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کرو گے، یہاں کی سول سوسائٹی سے، یہاں کے یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کرو گے، یہاں کے جو کیا کہتے ہیں بزنس کمیونٹی کے جو بھی چیمبر آف کامرس ہے، باقی ہے جتنے بھی ہیں، جب تک ان کو آپ انوالو نہیں کرو گے اور ان سے پوچھو گے کہ آپ غصہ کیوں ہو، ناراض کیوں ہو، تو اس ناراضگی کو پھر دور کرنے کی کوشش نہیں کرو گے. مجھے لگتا ہے کہ اس چیز نے یہاں کے اعتماد کو زبردست ٹھیس پہنچایا ہے جو 5 اگست کو ہوا. اگر اس اعتماد کو بحال کرنا ہے تو یہ چیزیں مرکزی سرکار کو جتنے جلد وہ واپس دے سکیں بہتر ہے ہمارے لیے. کیونکہ زیادہ نقصان ہم ہی کو، ہمارا نوجوان اتنا مایوس ہو گیا ہے. میں کل بھی کسی کو کہہ رہا تھا کہ اس کو پتہ ہے، بندوق اٹھا کے اس کو پتہ ہے 15 دن میں مارا جاؤں گا، لیکن یہ پھر بھی اٹھاتا ہے. کیوں اٹھاتا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنا مستقبل، اس کو اندھیرا ہی اندھیرا دکھتا ہے، اس کو روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی ہے، اس کو اپنا مستقبل بالکل کیا کہتے ہیں مایوس کن دکھ رہا ہے. وہ مایوسی جب تک ہم اس سے دور نہیں کریں گے، جب تک اس کو ایک امید نہیں ہم دیں گے، اور امید ہم تبھی دے سکتے ہیں جب یہ ملک اس کو یہ اشارہ دینے کی، یہ بتانے کی کوشش کرے گا نہیں آپ اس ملک میں ٹھیک ہو، صحیح سلامت ہو، آپ کے جذبات کی قدر ہے، آپ کے جائز مطالبات کو سنا جائے گا، مانا جائے گا. جب تک یہ ماحول پیدا نہیں ہوتا تب تک تو یہ دوریاں تو رہیں گی. ایک طرح سے بھاجپا سرکار دعویٰ تو کرتی ہے ہم نے ڈیولپمنٹ بھی کی، لوگوں سے گلے بھی مل رہے ہیں، اور دوسری طرف سے اگر دیکھیں تو حالات ویسے نہیں ہیں. جو یہاں کے ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کبھی بھی اگر کسی احتجاج میں ان کو بھی نظر بند کیا جاتا ہے. اب ایک حال ہی میں الطاف صاحب کا ایک بیان آیا تھا محبوبہ جی کے خلاف، یہاں پیپلز کانفرنس کے بیانات آتے ہیں جب آپس میں ہی یہاں کے ریجنل لیڈر جو پہلے پی ڈی پی میں تھے، اب نئی پارٹی بنی، یا کوئی این سی میں تھا وہ دوسری پارٹی ہے، جب آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف یہ بیان بازیاں دیں گے پچھلے سرکاروں نے یہ کیا، تو لوگ کیسے اب بھروسہ کریں گے پھر ایک طرح یہاں پہ؟ دیکھیے ایک چیز ماننا پڑے گا، یہاں کی جو
دو بڑی تنظیمیں ہیں, دو ریجنل پارٹیز ہیں, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور نیشنل کانفرنس, اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں, چاہے وہ عوامی نیشنل کانفرنس ہے, CPIM ہے. یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے PhD کی گفتگو الائنس کے اس پروگرام کے تحت, اس ڈکلیریشن کے تحت یہ ایک جگہ جمع ہوئے, اور یہ بہت ضروری تھا ایک جگہ جمع, ایک آواز بننا. رہا جن اور پارٹیوں کی آپ نے ذکر کی, ان کا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے سرنڈر کیا, انہوں نے کہا چلو جو ہوا سو ہوا, ہمیں آگے جانا چاہیے میری نظر میں. اب اگر انہوں نے سرنڈر کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دو مین پارٹیز ہیں جن کے ساتھ یہاں کے لوگ وابستہ ہیں یہ بھی سرنڈر کریں. انہوں نے آواز اٹھائی. میری سمجھ میں نہیں آتا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ خوش ہیں. کہاں خوش ہیں؟ پھر آپ نئے بینکر کیوں بنا رہے ہو, نئے سرے سے آپ فوج کیوں لا رہے ہو؟ اگر لوگ خوش ہیں تو وجہ کیا ہے؟ پھر کلنگز کیوں ہو رہی ہیں؟ پھر ملیٹنسی کی وارداتیں کیوں ہوئی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا. سر آپ کو لگ رہا ہے کہ 370 کے بعد یہاں پہ جموں کشمیر میں کچھ ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی ہے؟ دیکھیے, ہم کتنا بھی مین اسٹریم پارٹیز کو ان کے خلاف کتنا بھی کہیں یا ایک دوسری پارٹی کے خلاف آپس میں کتنا کہیں, یہ ایک حقیقت ہے کہ جموں و کشمیر کی ریاست باقی ریاستوں سے زیادہ بہتر ہے. مطلب وہ فگرز کئی بار ہمارے لیڈروں نے, ایون غلام نبی آزاد صاحب کانگریس کے, انہوں نے جب وہ کمپیرزن کیا تو ہم گجرات سے بھی آگے تھے. اور اگر آپ صرف دیکھنے سے ابھی بھی آپ کے دلی میں, بمبئی میں یا دوسری ریاستوں میں لوگ آپ کو اس موسم میں یا گرمیوں کے موسم میں وہ پٹریوں پر سوتے ہیں, سڑک پر سوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم نے اتنی ترقی کی ہے کہ کوئی بھی شخص ننگے آسمان تلے سوتا نہیں ہے. جیسا بھی ہے ویسا ہے, سر پہ سایہ ہے. قریب ابھی یہاں کوئی بھوک مری سے کوئی خودکشی نہیں ہوئی, وہاں ہوتی ہیں, آئے روز ہوتی ہیں. لہٰذا یہ ہم کہیں گے کہ ہاں ضرور ہے ہم اتنی ترقی نہیں کر پائے جتنی کرنی چاہیے تھی, لیکن باقی ملک سے اگر آپ مقابلہ کرو گے تو ہم نے کی یہ 370 ہی تھا کہ شیخ صاحب اس وقت لینڈ ٹلر لا سکے. چلیے نہیں ہوتا تو ہم کیا لا سکتے تھے. تو اسی طرح ہم نے باقی ریاستوں کے مقابلے میں یہاں پہ ہم نے ہر شعبے میں ہم نے ترقی کی. جس طرح سینٹرل گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے ایسی ترقیاں نہیں ہوتی تھی, اس سے کرپشن تھا, ہم نے سب کچھ ختم کیا, کیا آپ کو سر لگ رہا ہے؟ کہاں میری سمجھ میں نہیں آتا. کیا آپ کو لگ رہا ہے جو لوگ آج دفتروں میں جاتے ہیں کوئی راحت ہے؟ ان کو کوئی راحت نہیں ہے. میرے پاس آج صبح ہی آئے تھے کچھ لوگ, مطلب یہ کشمیر, ان کو بتایا یہ کیا کہتے ہیں ہم, یہ گجر بکروال, ان کو بتایا ہم نے آپ کو فارسٹ رائٹ دیے. اب ان کو کشمیر نوٹس کے تحت وہ دھر بدر پھر رہے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج رہے ہیں, دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہ. مکان بنانے کی اجازت نہیں, جس زمین پر وہ سالوں سے رہ رہے ہیں, ان کے آبا و اجداد, ان کو اس میں وہ کیا کہتے ہیں وہ اجازت نہیں ملتی ہے. تو وہ بڑا پریشان کیا جاتا, کبھی اس دفتر میں جاؤ, کبھی اس دفتر میں جاؤ. میرے پاس بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو مطلب ان کو کتنی تک, یا ابھی وہاں رکھبراوا نزدیک حال ہی میں ایک طرف سے فارسٹ ہے, دوسری طرف سے ان کو کہتے ہیں آپ مکان کیوں بنا رہے ہو, آپ یہ کوٹھا کیوں بنا رہے ہو, یا کوٹھے ہٹا دیے گئے, بھی پہلگام کی بات ہے یا اور جگہوں کی بات ہے. تو کہاں سے راحت ملی لوگوں کو؟ سر جموں کی بات چل رہی تھی تو جموں کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہاں پہ, چاہے انکت شرما کی بات کریں جو ایک جٹ کے پریزیڈنٹ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جموں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوئی ہے. تو اس پہ کیا کہنا؟ یہ بالکل غلط ہے. آپ دیکھیے جو چیز کشمیر میں ہے وہ اب جموں میں بھی ہے. چاہے آپ سینٹرل یونیورسٹی کی بات کریں, چاہے آپ یہ انجینئرنگ, یہ کیا ہے ہمارا NITs, برابر ہیں. ہر چیز میں برابر ہے. اگر آپ میری مانیں, میں آپ کو بتاؤں گا, ہاں زیادتی ہے, استحصال ہے. نہ وہ جموں سٹی کے ساتھ ہے, نہ وہ سری نگر سٹی کے ساتھ ہے.
وہ استحصال دور دراز گاؤں کے ساتھ ہے, جموں میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. جہاں سڑک نہیں ہے, جہاں سکول نہیں ہے, جہاں چاہے وہ جموں کا گاؤں ہے چاہے وہ کشمیر کا گاؤں ہے, وہ ٹھیک کرنا ہے. جموں سٹی بھی آباد ہے, سری نگر سٹی بھی آباد ہے, دونوں سٹیز ٹھیک ٹھاک ہیں. اگر کسی کے ساتھ ابھی تک کم دھیان دیا, میں استحصال بھی لفظ استعمال نہیں کروں گا, وہ گاؤں دیہات ہیں, چاہے وہ جموں کے ہیں چاہے وہ کشمیر کے ہیں, تو ان کی طرف توجہ دینی. تو یہ صرف یہ جموں کے ساتھ استحصال, وہ یہ صرف پولرائزیشن ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا, جس کا فائدہ ان کو ایک بار دو بار ملا, اور مجھے امید ہے آج کی بار نہیں ملے گا, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر قیمتیں کہاں پہنچی, ڈیولپمنٹ کا کیا ہوا. آج جموں والوں نے سیلیبریٹ کیا ایبروگیشن آف آرٹیکل 370. آج ان کو احساس ہو گیا ہے, وہاں کی میجارٹی کمیونٹی کو بھی, مائنارٹی کو تو پہلے ہی تھا, ان کو بھی احساس ہو گیا کہ نہیں, کچھ نہیں ہو رہا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, صرف جملہ بازی ہو رہی ہے, صرف بیان بازی ہو رہی ہے. تو وہ بھی اس چیز کا احساس کر رہے ہیں. صاحب اگر الیکشنز آنے والے ٹائم میں مئی جون تک ہو جائے, پی ڈی پی الیکشنز میں حصہ لیں گے, جس طرح سے آپ نے بولا ہمارے لیے 370 ضروری ہے, نہ کہ الیکشن ضروری. اتنا ضرور ہے, محبوبہ جی نے کہا میں نہیں لڑوں گی, عمر صاحب نے کہا میں نہیں لڑوں گا یو ٹی میں, تو اتنا ضرور ہے. لیکن الیکشن پارٹیاں لڑیں گی, اب کس انداز سے لڑیں گی. میرا ماننا ہے کہ الائنس وہاں پہ کرنی چاہیے, میرا ذاتی ماننا ہے, جہاں پہ آپ کو بی جے پی کو یا بی جے پی کے حمایتوں کو روکنا ہوگا. مطلب میں آپ کو بات کروں, شانگس میں ضرورت نہیں ہے, چلیے شانگس چھوڑ دیجیے, برنگ یا کانگریس جیتے گی یا پی ڈی پی جیتے گی یا نیشنل جیتے گی, جیتنے تو تین میں سے کون جیتے گا, ڈورو ہے, یا کانگریس جیتے گی یا پی ڈی پی جیتے گی یا نیشنل کانفرنس جیتے, تین میں سے جو بھی جیتے جنگ بی جے پی کے ساتھ. ہاں, وہاں پہ آپ کو سوچ سمجھ کریں. یہاں پہ غلط ہوگا, یہاں پر سپوز ابھی آپ شانگس لے لیجیے, سپوز پی ڈی پی نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, کانگریس نے نہیں کیا, نیشنل نے نہیں کیا, اب جس کو اس کینڈیڈیٹ کے ساتھ بنتی نہیں ہے وہ کہاں جائے گا. کانگریس بھی میدان میں نہیں کیا, نیشنل کانفرنس بھی میدان میں, صرف پی ڈی پی میدان میں, تو وہ کہاں جائے گا, تو وہ غلط سائڈ جا سکتا ہے. لہٰذا ویکیوم کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ضروری ہے ایسی جگہیں, خاص کر جموں ڈویژن میں بہت ضرورت ہے, تو وہاں پہ اگر ایک ساتھ لڑا جائے, اکثر خاص کر چناب ویلی میں, خاص کر پیر پنجاب میں بہت ضروری ہے. لیکن بی جے پی کو روکنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا کرنا چاہیے. سر اگر الیکشن نہ لڑے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان چیزوں سے 370 میں, کیونکہ کلیئر سٹیٹمنٹ آیا ہے ہوم منسٹری سے کہ 370 کو یہاں اب نہیں دیا جائے گا, 370 یہاں پہ دفن کیا گیا ہے, تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. اس لیے جو یہاں کی ریجنل پولیٹیکل پارٹی ہے وہ لڑ رہی ہے, یہ خالی ڈرامہ بازی دکھا رہے ہیں لوگوں کو, تو اس پہ کیا ریئیکشن ہے؟ نہیں, آپ مجھے بتائیے, دو ہی راستے ہیں, یا آپ کو سرنڈر کرنا ہے, ماننا ہے ہم نے تسلیم کیا جو آپ نے کیا, جو ایک باغیرت پارٹی یا انسان کر ہی نہیں سکتا. آپ نہیں کر سکتے, مطلب سرنڈر نہیں کر سکتے. دوسرا, اب اس جدوجہد میں یہی دور تو نہیں رہے گا, کتنے دور آ گئے. ایک زمانہ تھا, آپ کو یاد ہو, مجھے ہمارے پرانوں نے بتایا کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں, پاکستان ریڈیو کوئی سن نہیں سکتا تھا, اس کو جیل بھیجتے تھے. وہ بھی ایک زمانہ رہا ہے, تو وہ بھی چلا گیا. کتنے فرعون آئے دنیا میں, کتنے نمرود آئے, چلے گئے. ظلم و جبر کی پالیسی زیادہ دیر نہیں چلتی, کوئی بھی دور نہیں رہتا ہے, اور ظلم و جبر کا بالکل ہی جلد ختم ہوتا ہے. لہٰذا یہ دور بھی ختم ہو گیا, یہی نہیں رہے گا. ہندوستان کے ملک کے اپنی مشکلات ہیں. اگر ملک ابھی یہاں پر ریجنلزم اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے, ابھی آپ دیکھیے بنگال میں کیا ہوا, اسی طرح آپ دیکھیے تامل ناڈو, باقی ریجنل پارٹیاں ہر جگہ اپنے ریجنز کے مفادات کو زیر نظر. اگر ملکی لیول پر ملک کی لیڈرشپ ریجنل ایسپیریشنز کو اٹینڈ نہیں کرے گی, تو ایک ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, بہت خطرناک. لہذا ایک وقت آئے گا, چلو آج نہیں کل نہیں, ایک دن آئے گا, چاہے 1 سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد آئے گا ایک وقت جب ان کو نہ صرف کشمیریوں کی امید ہے, ہاں یہ امید ہے. یہی دور تو نہیں رہے گا, یہ تو ڈیفینٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہی دور تو رہنے والا نہیں ہے. ابھی آپ اگر ہم دیکھیں گے ملکی حالات کیسے ہیں, تو ایک ریجنل فورس بھی آگے آ رہا ہے,
ایک ملک محسوس کر رہا ہے ابھی جو یہ کیا کہتے ہیں یہ بائی الیکشنز کچھ ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی جے پی کا کیا رہا. تو یہی نہیں رہے گا. ریزنیبل لیڈرشپ آئے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس اپنی ڈیمانڈ کو تب تک دفن کر کے رکھیں گے. ہمارا کام ہے آواز کو اٹھانا. انسان کا کام ہے جدوجہد ہر مرحلے میں, چاہے وہ زمینداری کا کام ہو, نوکری کا کام ہو, پالیٹکس کا کام ہو. آپ کے ذمے صرف ایک ہی چیز ہے, چاہے وہ پڑھنا لکھنا ہو, اسٹڈی کرنا ہو, آپ کے ذمے ایک ہی چیز ہے, آپ جدوجہد کرو. نتیجہ اس کے ہاتھ میں. تو انسان تبھی چل سکتا ہے دنیا جب وہ پرامید رہے, جب وہ امید کا دامن نہیں چھوڑے گا. تو سب سے اوپر والا طاقت ہے اوپر, تو ہمیں اس کے ساتھ امید ہے. اور اس نے کہا کہ آپ جدوجہد کرو, لہٰذا ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی, ہمیں سرنڈر نہیں کرنا پڑے گا. مجھے مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مہوجی آنکھیں دکھاتے ہیں. یار ہم کیا تالی بجائیں گے؟ آپ نے ہمیں ننگا کیا, آپ نے ہمیں گھسیٹا سڑک پہ, آپ نے اتنی انسلٹ کی, ہماری پگڑی اچھالی, ہمارے کپڑے نکالے, تو آپ کے ہم کیا تالی بجائیں گے؟ ہم تو غصہ کریں گے نا. اب ہم غصہ کر رہے ہیں, ہم رو رہے ہیں, ہم مایوس ہیں, ہم گھروں میں مایوس بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ لوگ خوش ہو, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو پاکستان میں نے بتایا ہم کتنے خوش ہیں. چلو سر, بات کرنے کے لیے شکریہ. تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ عبدالمجید میر صاحب. تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو جموں کشمیر میں ابھی حالات ہے تو وہ کشمیریوں کے خلاف حالات ہے, اور جو جموں کشمیر میں ریجنل پولیٹیکل پارٹیاں کسی جگہ پہ بات کر رہی ہے وہ جموں کشمیر کے حق کے لیے بات کر رہی ہے. آپ بنے رہے پرائم پوسٹ کے ساتھ. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.